दूसरा पारा सूरह बकरा रुकू नंबर 17। हमने तुम मुसलमानों को एक उम्मत वसत बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह। तहवील क़िबला का हुक्म आया कि ऐ नबी, ये तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं, तो हम उसी क़िबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। मस्जिद हराम की तरफ रुख फेर दो। अब जहां कहीं भी तुम हो उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो। अहले किताब तुम्हारे क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे, खाह कोई निशानी ले आओ, और न तुम्हारे लिए ये मुमकिन है कि उनके क़िबले की पैरवी करो। अहले किताब उस क़िबले को ऐसा ही पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं, मगर वो हक को छुपा रहे हैं। रुकू नंबर 18। हर एक के लिए एक रुख है जिसकी तरफ वो मुंह मोड़ता है, बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो। तुम्हारा गुजर जिस मुकाम से भी हो वहीं से अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ फेर दो, क्योंकि ये तुम्हारे रब का बिल्कुलिया बरहक फैसला है। और जहां भी तुम हो उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। हाँ, जो लोग मुखालिफ हैं उनकी जबान किसी हालत में बंद न होगी। तुम उनसे न डरो बल्कि मुझसे डरो। तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, कुफरान निअमत न करो। रुकू नंबर 19। ऐ अहले ईमान, सब्र और नमाज से मदद लो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, हकीकत में वो जिंदा हैं। अल्लाह जरूर तुम्हें खौफ व खतर, फाका कशी, जानो माल के नुकसानात और आमदनियों के घटाने में मुब्तला करके आजमाएंगे। ऐसे हालात में जो लोग सब्र करें और मुसीबत पर कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनके लिए खुशखबरी है। अल्लाह की इनायतें और रहमतें उनके साथ हैं। जो लोग हमारी नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हिदायत को छुपाते हैं, असल में हम उन्हें सब इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं। यकीन जानो कि अल्लाह भी उन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी लानत भेजते हैं। रुकू नंबर 20। आसमान और जमीन की साख्त में रात और दिन के एक दूसरे के बाद आने में, उन कश्तियों में जो इंसान के नफे की चीजें लिए हुए दरियाओं और समंदरों में चलती हैं, बारिश के पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर उसके जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा करता है और जमीन में हर किस्म के जानदार मखलूक फैलाता है, हवाओं की गर्दिश में, और उन बादलों में जो आसमानों और जमीन के दरमियान ताबे व फर्माबरदार बना दिए गए हैं, बेशुमार निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। उन निशानियों को देखने के बावजूद जो लोग दूसरों को अल्लाह का हमसर और मद्दे मुकाबिल बनाते हैं और उनके ऐसे गिरवीदा हैं जैसे अल्लाह से गिरवीदगी होनी चाहिए, हालांकि ईमान रखने वाले सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं। रुकू नंबर 21। लोगों, शैतान के बताए हुए रास्तों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और तुम्हें बदी और फहश का हुक्म देता है और सिखाता है कि अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिनके मुताल्लिक तुम्हें इल्म नहीं है। जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करो, तो वो जवाब देते हैं कि हम तो बाप दादा के तरीके पर चलेंगे। अच्छा, अगर उनके बाप दादा ने अकल से कुछ काम न लिया हो और राह रास्त न पाई हो, तो क्या फिर भी ये उन्हीं की पैरवी किए चले जाएंगे? जो लोग इनकार करते हैं, दरअसल ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई बात उनकी समझ में नहीं आती। ऐ अहले ईमान, तमाम पाक चीजें खाओ, मगर जो चीजें हराम हैं वो ये हैं, मुर्दार ना खाओ, खून और सुअर के गोश्त से परहेज करो,
ایسی چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو نہ کھاؤ۔ ہاں مجبوری کی حالت میں قانون شکنی کا ارادہ نہ ہو تو بقدر ضرورت کھا لو تو کوئی گناہ نہیں۔ رکو نمبر 22، ظاہری اعمال نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ، آخرت، فرشتے، کتاب اور پیغمبروں کو دل سے مانے اور اپنا دل پسند مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، ہاتھ پھیلانے والوں اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، جب عہد کرے تو اسے پورا کرے، تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرے، یہ کام کرنے والے متقی ہیں۔ قتل کی سزا یہ ہے کہ اگر آدمی قتل کرتا ہے تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، اگر غلام قتل کرتا ہے تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور اگر عورت نے قتل کیا ہے تو اس عورت سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں اگر مقتول کے وارث چاہیں تو خون بہا لے کر قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، یہ قصاص کا قانون ہے۔ اے اہل دانش، تمہارے لیے اس قانون میں زندگی ہے۔ رکو نمبر 23، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، واضح تعلیمات پر مشتمل ہے، حق و باطل کے فرق کو کھول کر بتانے والا ہے۔ ہاں جو کوئی اس مہینے کو پائے تو لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اگر کوئی سفر پر ہو یا مریض ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، ایسا شخص دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ رمضان میں راتوں کو تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ اب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی بندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ رکو نمبر 24، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی ٹھیک نہیں۔ جو کوئی تم پر دست درازی کرے تو تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ جو لوگ دور علاقے سے حج کے لیے آتے ہیں، حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کر سکتے ہیں، حج میں حسب مقدور قربانی دیں، اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح 10 روزے رکھیں۔ رکو نمبر 25، جو شخص حج کی نیت کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی اور کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ عرفات سے لوٹ کر مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور جب حج کے ارکان پورے کر لو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور یہ دعا اس موقع پر اچھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ رکو نمبر 26، جو لوگ کفر کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن پرہیزگار لوگ ہی عالی مقام ہوں گے۔
ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، یعنی کہ حق پر، لیکن بعد میں لوگوں نے مختلف طریقے نکالے تاکہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کریں۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں پر گزرا ہے؟ ان پر سختیاں کی گئیں، مصیبتیں آئی، ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور ان کے ساتھی مسلمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ رکو نمبر 27۔ جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا و آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے راستے میں گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں۔ اور جو کچھ ضروریات سے زیادہ ہو راہ خدا میں خرچ کرو۔ جس طرز عمل میں یتیموں کے لیے بہتری ہو اسے اختیار کرو۔ مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو اور نہ کبھی اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے کرو۔ رکو نمبر 28۔ حالت حیض میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک اور صاف نہ ہو جائیں۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو تو وہ 3 مرتبہ ایام حیض آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے رحم میں اللہ نے جو کچھ خلق فرمایا ہے اسے نہ چھپائیں۔ عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ رکو نمبر 29۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ رخصت کرتے وقت یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے واپس لے لو۔ اگر زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ اگر شوہر 2 طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت پر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ عورتوں کو یا تو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں روک کے رکھنا زیادتی ہوگی۔ رکو نمبر 30۔ تمہاری طلاق شدہ عورتیں جب اپنی عدت پوری کر لیں اور وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں، ایسے میں تم اس معاملے میں مانع و مزاحم نہ بنو۔ یہ طریقہ پاکیزہ اور شائستہ نہیں ہے۔ اس سے باز رہو۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو کھانا اور کپڑا دینا ہوگا۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن کے لیے روکے رکھیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں۔ رکو نمبر 31۔ اگر مہر مقرر ہونے سے پہلے اور ہاتھ لگانے سے پہلے عورت کو طلاق دو تو ایسی صورت میں مرد عورت کو کچھ نہ کچھ دے، مالدار اپنے حساب سے، غریب اپنے مطابق۔ اگر مہر مقرر ہو گیا ہے اور ہاتھ لگانے سے پہلے عورت کو طلاق دو تو نصف مہر دینا ہوگا۔ ہاں، عورت معاف کر سکتی ہے یا مرد پورا مہر خوش دلی سے دے سکتا ہے۔ میاں بیوی آپس کے معاملات میں فیاضی کو بھی نہ بھولیں۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو
جیسے فرما بردار غلام کھڑے رہتے ہیں۔ رکو نمبر 32، مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور اسے قرض حسن دو تاکہ وہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ اس معاملے میں بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب پیٹ موڑ گئے۔ اللہ کے حکم سے ان کے نبی نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ وہ بڑے ناراض ہوئے کہ وہ کوئی مالدار آدمی نہیں ہے، لیکن نبی نے کہا کہ اللہ نے اسے اس لیے چنا ہے کہ اس کو دماغی و جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا ہوئی ہیں، اور یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ رکو نمبر 33، طالوت لشکر لے کر چلا۔ اس نے کہا کہ ایک دریا پر سے تمہارا گزر ہونے والا ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی تو وہی ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ مگر ایک قلیل گروہ کو چھوڑ کر سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ جالوت کا لشکر جب سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم میں اس سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، لیکن ان میں جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے بڑے گروہ پر غالب آ گیا، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کامیابی نصیب کی۔ داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔